अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू ऑपरेशन तज्ज़िया विद शारिक मकबूल। नाज़रीन, आज 7 अप्रैल 2023 और जुम्मे का दिन हो चुका है। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम शामिल करेंगे जो सबसे बड़ी ख़बर है कि इलेक्शन कमीशन ने एक मीटिंग कंडक्ट की है और उसमें कुछ फ़ैसले किए गए हैं। वो फ़ैसले आपके साथ शेयर करेंगे और उसके बाद फिर नेशनल असेंबली में भी एक हंगामा बर्पा किया गया है और एक करारदाद पास की गई है। उस करारदाद के हवाले से भी आपके साथ कुछ शेयर करेंगे और उसके साथ एज़ यूजुअल आपको पता है कि मैं बयानात शेयर करता हूँ जो कि मुख्तलिफ़ सियासतदान और जो जय्यद सहाफ़ी हैं हज़रात हैं उनके बयानात आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे कि नवाज़ शरीफ साहब हैं, एतज़ाज़ अहसन साहब हैं, औलिया मकबूल जान साहब हैं, फवाद चौधरी हैं और मौलाना फजल रहमान के बेटे जो हैं असद महमूद साहब, उनका भी एक बयान है। शहबाज शरीफ साहब को हम कैसे भूल सकते हैं, उनका भी एक बयान है। तो सबसे पहले वीडियो का आगाज़ करते हुए आपको बताऊं कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात कराने के लिए तैयार। उन्होंने एक 1.5 घंटे की जो एक मीटिंग होती है तमाम बोर्ड मेंबर्स की, वो कंडक्ट की है और उस मीटिंग में ये फ़ैसला किया गया है उसको मनवान माना जाएगा। और इसी हवाले से उन्होंने ये ऐलान जारी किया उसी मीटिंग के बाद और कहते हैं कि पंजाब में इलेक्शन 14 मई को ही कराएंगे। अब यानी बिल्कुल एक हम बोले कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ न जाने का फ़ैसला इन्होंने ले लिया है। और ये तो होना ही था क्योंकि कोई भी इदारा जो है यानी कोई एक प्राइवेट बंदा तो कह सकता है कि मुझे फ़ैसला मंजूर नहीं है, हालांकि उस पर भी तौहीन अदालत तो लग सकती है, लेकिन जो इदारा है वो तो कतन ये चीज़ सोच भी नहीं सकता है। लेकिन क्या करें कि हुकूमत के जो हमारे इस वक्त पीडीएम वाले हैं वो इसी तरह की हरकतें सोच रहे हैं। यानी बेसिकली वो एक ख़ुदकशी करना चाह रहे हैं और वो ख़ुदकशी इसलिए करना चाह रहे हैं कि एक सियासी शहीद बन के यानी कोई बयानिया तो मिले, क्योंकि हुकूमत तो चल नहीं रही और इस तरह छोड़ के हार के जाना गंवारा नहीं है। तो यानी कोई न कोई आए और हमें हटाए तो हम कहलाएंगे कि हम शहीद हो गए और उसके बाद फिर बयानिया यानी बात करने को भी कुछ होगा कि कम से कम आवाम के सामने कुछ पेश कर सकेंगे। उसके बाद फिर कल की बात है कि कल नेशनल असेंबली में इन लोगों ने यानी पीडीएम हुकूमत वालों ने एक करारदाद पास की है। कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कौमी असेंबली में करारदाद मंजूर हो गई है। और वैसे भी मैंने आपको जैसे बताया है कि ये अपने आप को बचाने के लिए और अपनी जो लूटी हुई रकम है उसको बचाने के लिए इनकी फुर्तियाँ देखने जैसी होती हैं। कभी भी आवाम के लिए या पाकिस्तान के लिए इनकी फुर्तियाँ तो छोड़ें, स्लोली भी काम नहीं करते हैं। यानी बेसिकली तो कोई पॉलिसी इन्होंने बनाई ही नहीं है और उसके बारे में कभी सोचा भी नहीं है। अब ये देखिए मेरे पीछे के राजा परवेज़ अशरफ साहब जो कि कौमी असेंबली के स्पीकर हैं और वो कहते हैं कि फ़ैसले पर अमल न किया जाए, करारदाद मंजूर। और बेहतरीन तरीके से ये करारदाद मंजूर भी हो गई। फिर करारदाद रिटन में आई और उस पर सब लोगों ने सिग्नेचर भी किए। ये सिग्नेचर आप देख रहे हैं मेरे पीछे। और वैसे भी मैंने अपने ट्विटर अकाउंट पे ये सिग्नेचर्स और ये पेपर जो है शेयर किया हुआ है। आप मज़ीद जाके वहाँ पे एक एक की सिग्नेचर देख सकते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। इसी सारे जो कार्रवाई है उसके रद्द अमल में फवाद चौधरी साहब फरमाते हैं कि मुझे सबसे सजा हुआ बकरा वज़ीर आज़म लग रहे हैं। यानी बकरा आप समझते हैं ना, कुर्बानी के लिए, क्योंकि ये तो फिर सीधा सीधा नाअहली की तरफ जाया जा रहा है। क्योंकि मरीम नवाज़ तो वैसे भी बयान दे चुकी है, हो जाए नाअहली क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी उनको तो रास्ता साफ़ होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि उनके अब्बा हुजूर तो पहले ही नाअहल हो चुके हैं, रहे चचा हुजूर तो चचा हुजूर को अब वो नाअहल कराने के पीछे लगे हुए हैं। और उसके बाद ख़ानदान में अगर हम देखते हैं जो दूसरे मर्द हजरात जैसे कि सुलेमान शहबाज, हमजा शहबाज वगैरह हैं, वो सब मरियम से छोटे हैं, तो उनको तो दबा के भी ये काम ले सकती हैं। और शहबाज शरीफ को फाइनली नाअहल करवा कर ही मरियम बीबी दम लेंगी। और वैसे भी आपको अगर वो बयान याद हो इमरान खान का कि और किसी की क्या ज़रूरत है नून लीग को बर्बाद करने के लिए, मरियम अकेली ही काफ़ी हैं। फवाद चौधरी साहब अपने अगले एक बयान में कहते हैं कि आज पार्लियामान ने एक मज़ाक़-ख़ेज़ करारदाद मंजूर की। ऐवान 342 अरकान पर मुश्तमिल है। करारदाद पर सिर्फ 42 अरकान ने दस्तखत किए हैं।
اور کہتے ہیں کہ کسی بھی مزاحمت کے بغیر قرارداد پاس ہو گئی، یعنی یہ بیسیکلی پاکستانی قوم پاکستان کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے۔ حماد اظہر صاحب کا ایک بیان شامل کریں گے کہ پارلیمنٹ میں کسی بھی قرارداد کی اتنی ہی قانونی حیثیت ہوتی ہے جتنی اب حمزہ شہباز کی نون لیگ میں رہ گئی ہے۔ اب دیکھیں، میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتاتا چلتا ہوں کہ اس قرارداد کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں، جب 2018 میں نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا تھا تو اس وقت تو نون لیگ کی اکثریت تھی اور وہ اکثریت سے قرارداد پاس کر کے اس فیصلے کو نہ مانتے، کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں اوورال تاریخ میں جو مسلم لیگ نون کو سب سے بڑا نقصان پہنچا وہ تو 2018 میں نواز شریف صاحب کی نااہلی تھی، اس پہ تو قرارداد نہیں آئی۔ اور اسی طرح اگر ہم تھوڑا پیچھے جاتے ہیں تو یوسف رضا گیلانی صاحب کی جس وقت نااہلی ہوئی اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی اکثریت تھی، پھر بھی قرارداد نہیں آئی۔ اب اس دفعہ جو قرارداد آئی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس قرارداد کی کوئی اہمیت ہے؟ اگر اہمیت ہوتی تو وہ وہیں پہ آ جاتی، لیکن بس یہ ایک صرف مذاق ہے اور وہ بھی اس قوم کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے۔ کچھ بات کریں گے مریم نواز صاحبہ کی، جنہوں نے کہ وکلا کنونشن کیا ہے۔ اب وکلا کنونشن میں بیسیکلی جب مریم صاحبہ وہاں پہنچی تو جو جتنا بڑا پنڈال تھا نا وکلا کے حوالے سے، تو وہ بھرنا تو امپاسبل سا ہو گیا تھا، کیونکہ وکلا تو آئے نہیں، اور ویسے بھی بات کیا کرنی تھی اس کنونشن میں، صرف عدالتوں کے خلاف، اور وکلا کبھی بھی عدالتوں کے خلاف بات برداشت نہیں کرتے ہیں۔ تو پھر کیا گیا کہ 70% پنڈال کو پیچھے کی طرف سے یعنی چھوڑ کے اور آگے اس پہ ایک پردہ لگا دیا گیا کہ صرف پنڈال اتنا ہی ہے، اور اتنے پنڈال کو بھی صرف 30% بھر سکے۔ آپ یہ فوٹو دیکھیں کہ مریم نواز کا خطاب بھی چل رہا ہے اور کتنی کرسیاں فل ہیں، اور یہ صرف وہ حصہ ہے جو حصہ صرف 30% یعنی آفٹر جو بریک اپ ہے اس پنڈال کا، اس میں یہ دکھایا جا رہا ہے۔ اب اور کر لو نقل، کیونکہ عمران خان کی نقل کرتے ہوئے آپ نے عمران خان کا وکلا کنونشن دیکھا تھا کہ بیٹھنے کی جگہ تو نہیں تھی بلکہ کھڑے ہونے کی جگہ بھی باقی نہیں بچی تھی، اور یہاں پہ دیکھیں کہ کھڑے ہونا تو دور کی بات ہے، بیٹھنے کی جگہ ہی پر نہیں ہو پائی ہے، لیکن نقل کرنا ہے۔ اب نقل کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ بیسیکلی ہم بچپن سے لے کر ایک بات سنتے آ رہے ہیں کہ نقل کے لیے ہمیشہ عقل کی ضرورت ہوتی ہے، اور عقل ہمیں پی ڈی ایم میں اور نون لیگ میں کبھی نظر نہیں آئی ہے۔ ویسے بھی آپ کو اگر ایک بیان یاد ہو مریم نواز کا کہ وہ کہتی ہے کہ ٹھوکو مریم کو اور ٹھوکو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہر وقت ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ کیا پتہ کون سی گھڑی قبولیت کی ہے۔ اور دیکھیے کہ چیف جسٹس صاحب نے مریم نواز کو ٹھوک ہی دیا، بلکہ ایس سچ میں کہوں کہ اب تو پوری نون لیگ کو ٹھوک دیا ہے۔ آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے ٹھوکا ہے، ایک خبر آپ کے ساتھ بعد میں شیئر کریں گے، پہلے ایک بیان شیئر کرتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا کہ اس طرح کا کھلواڑ پہلے دیکھنے میں نہیں آیا، ایسا بھیانک منظر پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ بالکل اس طرح کا بھیانک منظر کہ حکومت ہاتھ سے جاتی ہوئی نظر آئے آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ ایک بات تو فرسٹ ٹائم آپ وزیر اعظم بنے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ جب بھی اس طرح کے بھیانک منظر آئے تو آپ تو پیچھے بیٹھے ہوتے تھے، اب کہ آپ سامنے ہیں اور ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں، اس کے بعد اس چھوٹے سے منظر کو بھی آپ گھبرا گئے ہیں دیکھ کر اور اس کو بھیانک منظر سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ دیکھیں، ان بیانات کے سارے سلسلے میں بلاول بھٹو صاحب کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے کہ ملک میں انصاف کا کوئی ادارہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انصاف ہو رہا ہے لیکن آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہو رہا ہے۔ آپ تبھی مانیں گے جب انصاف بالکل آپ کی مرضی کے عین مطابق ہوگا، یعنی آپ چاہیں کہ دن کو رات کہیں تو وہ دن کو رات کہیں، اور اس کے بعد آپ کہیں گے کہ لیجیے جناب اب انصاف ہو رہا ہے اس ملک میں۔ حسن نثار صاحب رد عمل دیتے ہوئے بلاول بھٹو کے اس بیان کا کہتے ہیں کہ میں بلاول کی باتیں سن رہا تھا، کیسی کیسی اشیاء سپریم کورٹ کو ڈکٹیشن دینے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اب بتائیے، مقصد میں اپنی طرف سے یہ بات نہیں کہہ رہا، حسن نثار جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جید صحافیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے،
اور وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں بلاول بھٹو صاحب کے لیے۔ مولانا اسد محمود، بیسیکلی مولانا تو نہیں ہیں، اسد محمود صاحب ہیں جو کہ فضل الرحمان کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے بھی بیان داغا ہے سپریم کورٹ پر، کہتے ہیں کہ الیکشن پر سپریم کورٹ کے ناجائز اور غیر شرعی فیصلے کو پاکستان میں نافذ العمل نہیں ہونے دیں گے۔ آپ مجھے بتائیے کہاں سے یہ غیر شرعی ہے؟ پہلی بات تو میں آپ کو ویسے ہی بتا دوں کہ الیکشنز غیر شرعی ہیں، یعنی الیکشنز کا شریعت میں کوئی کہیں پہ بھی ایگزامپل یا ثبوت نہیں ملتا ہے، تو پھر تو آپ کو الیکشن سے ہی بائیکاٹ کرنا چاہیے اور اسی کو نافذ العمل نہیں ہونے دینا چاہیے پاکستان میں۔ لیکن جب الیکشن ہو رہے ہیں اور الیکشن پر جو ایک آئین بنا ہوا ہے آپ کا ملک کا، اس آئین کے مطابق اگر سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے تو آپ اس کو غیر شرعی فیصلہ کہہ رہے ہیں۔ آپ کے خلاف جو بھی فیصلہ آتا ہے وہ غیر شرعی ہوتا ہے، اور یہی بیسیکلی آپ کے والد کے ساتھ بھی اتفاق رہا ہے کہ جب بھی کوئی بھی بات ہو تو وہ اس کو غیر شرعی قرار دے دیتے ہیں۔ وہ بھی وہی کام کر رہے ہیں، یعنی اپنے باپ کی لائن پر چل رہے ہیں۔ ویسے اگر ہم دیکھتے ہیں اوور آل تو مریم نواز بھی تو اپنے باپ کی لائن پر ہی چل رہی ہے، اور اگر ہم کہیں بلاول بھٹو صاحب تو ان کے حوالے سے بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اپنی ماں کی سیاست کو آگے لے کر چل رہے، وہ بھی تو بیسیکلی اپنے باپ کی سیاست کو ہی آگے لے کر چل رہے ہیں۔ ایک بیان شامل کریں گے رانا ثناء اللہ صاحب، وہ کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں جب سب لوگ آگے بڑھ بڑھ کے بیان دے رہے ہیں، تو وہ بھی دیں گے۔ الیکشن ہوا تو تباہی ہوگی، ہم اس تباہی کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ بیسیکلی الیکشن ہوا تو تباہی سے بچت ہوگی، میرا جو بیان ہے وہ یہ ہے، اور ہم اس تباہی کی بچت کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب، یعنی بیان کو میں نے تھوڑا سا کریکٹ کیا ہے۔ اب دیکھیں الیکشن ہوا تو تباہی کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی آج تک جتنے بھی الیکشن ہوئے تو کیا تباہی ہوئی؟ حالانکہ جو تاریخ کہتی ہے نہ صرف پاکستان کی، لیکن اگر ہم پورے دنیا کی تاریخ لیں تو الیکشن سے ہمیشہ ملکوں کو فائدہ ہی ہوا ہے، کبھی نقصان نہیں ہوا۔ یعنی تباہی جیسے تو بات ہی نہیں ہے، لیکن نقصان بھی نہیں ہوا۔ اور اس وقت 12 مہینے میں جو پی ڈی ایم نے اس ملک کا حال کیا ہے، تو اب الیکشن سے بہتر تو کوئی اور آپشن بچا ہی نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب بڑا ہی اچھا کہتے ہیں، آج کل ویسے بھی یہ مفرور صاحب جو ہیں وہ ملک کی سیاست چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ چل نہیں رہی ہے، کیونکہ یہاں ان کی بیٹی بیٹھی ہے جو کہ نون لیگ کے لیے کافی ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے، اگر آپ اپنے ساتھ بیٹھے جسٹس مظاہر نقوی جیسے کرپٹ ججز کا تحفظ کریں گے تو ادارے کا تحفظ کیسے کریں گے؟ دیکھیں ایک بات تو یہ کہ یہ دوست نہیں ہیں، یہ جج ہیں، اور اگر کرپٹ ہیں تو آپ ان کے خلاف کیس کریں، ریفرنس دائر کریں اور اس کے بعد ان کو ہٹا دیں، کیونکہ ایزیکلی چیف جسٹس صاحب کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ ان کو برابر سے اٹھا دو یا ان کو نکال دو۔ یہ آپ کر سکتے ہیں کیا؟ آپ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ بیسیکلی صرف سیاست میں ہوتا ہے کہ اس منسٹر کو ہٹا کے اس کو لے آؤ، اس کو ہٹا کے اس کو لے آؤ، لیکن بیوروکریسی میں یا جو جاب ہوتی ہے، سروسز ہوتی ہے، اس میں یہ کبھی نہیں ہو پاتا۔ اعتزاز احسن صاحب الیکشن کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ 90 دن بعد نگراں حکومتیں غیر قانونی ہو جائیں گی، لوگ نگراں حکومتوں کو گھروں اور دفاتر سے نکالیں گے، حکومت کے پاس عمل درآمد کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ یہ تو خیر میں یا تمام صحافی یا ایون سپریم کورٹ یہ کہہ کے تھک گئے ہیں کہ الیکشن کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، لیکن یہ لوگ بدستور اسی طرح ہی الیکشن سے بھاگنے میں مشغول لگے ہوئے ہیں۔ جاتے جاتے آخری بیان شیئر کریں گے اوریہ مقبول جان صاحب کا، کہتے ہیں کہ محسن نقوی کی وزارت اعلیٰ 22 اپریل کو ختم ہو رہی ہے، اس کے بعد 1 گھنٹہ بھی غیر آئینی ہوگا۔ سپریم کورٹ چیف سیکریٹری کو صوبے کا انچارج بنا سکتی ہے، ویسے بھی نگراں وزیر اعلیٰ تو نمائشی ہوتا ہے، ایسے میں منصوبے کس کے فیل ہوں گے؟ کیا بات انہوں نے دیکھے ایک بالکل قانونی بات کی ہے، کیونکہ اوریہ مقبول جان صاحب کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بیسیکلی بیوروکریسی سے ہے، بڑا وقت یہ بیوروکریسی میں رہے ہیں اور اب صحافت کر رہے ہیں، لیکن بات بڑی پتے کی کرتے ہیں اور بڑی قانونی کرتے ہیں۔ ناظرین ویسے تو خبریں بہت ساری ہیں، اسی کے تسلسل کی خبریں آپ کو اگلی ویڈیو میں دوں گا۔ ہماری ویڈیو کا وقت پورا ہوا چاہتا ہے، کیا دیکھنا اور کیا سننا چاہتے ہیں ہمیں اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے۔
ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ پاکستان زندہ باد۔